अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी तरह बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। बाय द वे, क्या आपको भी बारिश पसंद है मेरी तरह? जवाब ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस या मैं अच्छी लगूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलते हैं आज की किस्त नंबर 10 की तरफ। नॉवल है मेरा पहला जुनू, जिसकी राइटर हैं बिलाशुबा बहुत बेहतरीन राइटर हैं हिना असद। जैसे जैसे आप ये नॉवल सुनते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि वाकई ये कमाल की राइटर हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मज़ीद हम चलते हैं आज की अगली किस्त की तरफ। अब्बास गर्देजी और आलिया गर्देजी दोनों डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तभी आशिर अपने मखसूस किए गए रूम में से फ्रेश हुए बाहर आया। मेज़ पे खाना लग चुका था। समसाम नहीं आया खाना खाने पे। उसने गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ पुलाव अपनी प्लेट में निकालते हुए पूछा, बेगम साहब वो छोटे साहब कह रहे हैं उन्हें भूख नहीं, बस कॉफ़ी भिजवा दें उनके कमरे में। एक मुलाजिमा ने आकर इत्तला दी। कहीं उसे मेरे आने का पता तो नहीं चल गया जो मुंह छुपाकर कमरे में घुस गया। आशिर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते आशिर भाई। आशिर भाई है तुम्हारा, उसकी शुरू से आदत है, ज़्यादा सबसे घुलता मिलता नहीं, उसे अलग रहना पसंद है। आलम गर्देजी ने रस्सानियत से समझाया। वो कहीं ना कहीं समसाम और आशिर की आपसी रंजिश से थोड़ा बहुत वाकिफ़ थे। आप कहें तो मैं खुद ले आता हूँ जाकर उसे, उसने चम्मच को प्लेट में रखते हुए कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम बैठकर खाना खाओ। बेटा आप जाओ समसाम के रूम में खाना दे आओ। गुले रुख जो पानी का जग रखने के लिए आई थी, उनकी बात सुनकर मुअद्दब अंदाज में सर असबात में हिलाया और वहाँ से किचन में चली गई। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालकर ट्रे में तरतीब से रखी और लाउंज से होते हुए बाहर चली गई। उसका कमरा घर से बाहर निकलकर दूसरी तरफ था, जो सबसे अलग था। गुले रुख ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर जवाब नदारद। समसाम जो लाइट ऑफ किए औंधे मुंह बिस्तर पर लेटा हुआ था, बार बार दस्तक होने पे उसने उठकर नागवारी से कमरे में मौजूद लार्ज साइज विंडो का पर्दा हटाया और देखा कि कौन है। तो उसे गुलेरुख हाथों में ट्रे उठाई दिखाई दी। उसने सुरत से आगे बढ़कर डोर खोल दिया। वो जो गायब दिमागी से ट्रे लिए खड़ी थी, अचानक से दरवाज़ा खुल जाने पे उसके दिल की धड़कनों में इर्ताश सा पैदा हुआ। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए अंदर आई और अंधेरे में अंदर झांक कर देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद वो कमरे में नहीं। फिर दरवाज़ा किसने खोला, इसी कश्मकश में मुब्तला थी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई तो उसने आगे बढ़कर ट्रे सामने मौजूद टेबल पे रख दिया। कमरे में अंधेरा, खामोशी, वीरानी ने डेरा जमा रखा था। अभी वो ट्रे रखकर पलटी ही थी कि उसके फौलादी वजूद से टकरा गई। लम्हा भर में उसके दिल की दुनिया में भूंचाल सा आ गया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिर जाती, समसाम ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार बना लिया। उसकी सांसें थम सी गईं और उसे लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया था। इस गंभीर खामोशी में उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ के साथ समसाम के दिल की धड़कनों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसका हसार किस कदर क़यामत ख़ेज़ था और उसकी मखसूस महक किस कदर दिलनशी थी। उसके हवास कत्ल होने लगे। उसका पुरहिद्दत लम्स, तपिश ज़दा सांसें, उसका रोम रोम सुलगने लगा था। कब तक यूं ही बेकरार रहूँगा? उसकी गंभीर सरगोशी नुमा आवाज़ उसे अपने कान के बहुत करीब से सुनाई दी। वो मुजस्समा बनी खड़ी थी। कब इस आजमाइश से निकलने का सामा करोगी? उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थी। उसकी बेतहाशा कुर्बत में उसकी नाजुक सी जान फना होने को थी। मेरी बेचैन धड़कनों को इकरार की सनद बख्श दो। उसका मध्यम हलावत आमेज़ लहजा उसकी समातों में रस घोल रहा था।
آپ کھانا کھا لیں، گل رخ نے بمشکل فقط اتنا ہی کہا۔ بالکل بھی احساس نہیں ہے نا میرا؟ اس کی دیوانگی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور گل رخ کو اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا دوبھر ہو گیا۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ کیسے جانے دوں؟ بنا اقرار کیے جاؤ گی تو کسی کی جان چلی جائے گی۔ اس کی جذبات سے لبریز آواز میں طلسم برپا تھا۔ اس نے گل رخ کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے اس میں کانچ کی چوڑیاں پہنانے لگا۔ گل رخ مزاحمت نہ کر سکی۔ سمسام نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور اس کی دودھیا کلائی کو دیکھا جس میں سرخ رنگ کی چوڑیاں انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ گل رخ نے لرزتی پلکوں کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ وارفتگی لٹاتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گل رخ اس کی بولتی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی اور یکلخت پلکیں جھکا گئی۔ آئے ہائے! ابھی ان کانچ کی چوڑیوں پہ گزارا کر لو، بہت جلد ان میں قیمتی کنگن پہناؤں گا، وہ زومینی لہجے میں بولا۔ مجھے کانچ کی چوڑیاں ہی پسند ہیں۔ چوڑیاں دیکھ کر گل رخ کی بند زبان پھسلی۔ پھر اس نے فوراً سے بیشتر زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس کے گال شرمندگی سے سرخی مائل دکھائی دینے لگے۔ تمہاری کلائی میں آنے کے بعد یہ انمول ہو گئی ہیں۔ اس نے ستائشی نظروں سے اس کی کلائی میں سجی سرخ چوڑیوں کو دیکھ کر کہا۔ آپ کے لیے کھانا لائی تھی، وہ کھا لیں پلیز۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کی توجہ خود سے ہٹا کر کھانے کی طرف دلانی چاہی۔ آپ کھانا لائی ہیں تو اپنے ہاتھ سے کھلانے کا نیک کام بھی خود ہی کر دیں، وہ زومانی انداز میں بولا۔ جی؟ گل رخ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ کھانا اپنے ہاتھ سے کھلانے کا کہہ رہا ہوں، اتنا بھی کوئی مشکل کام نہیں کہا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی مگر گل رخ اس کی شرارت نہ سمجھ کر مرنے والی ہو چکی تھی۔ لیکن میں کیسے؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹانے لگی۔ چمچ سے اور کیسے؟ اس کی شان بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جبکہ گل رخ کی جان پہ بن آئی تھی۔ وہ جا کر بستر پہ بیٹھ گیا۔ گل رخ نے ٹرے اٹھائی اور مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی اور تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ کر چمچ میں پلاؤ بھر کے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے چمچ والا ہاتھ پوری طرح کپ کپا رہا تھا۔ سمسام اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ اس نے پہلا چمچ لیتے ہوئے اس کا ذائقہ منہ میں گھلتے محسوس کیے پوچھا۔ کیوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پریشانی سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ دل چاہ رہا ہے پلاؤ بنانے والے کی انگلیوں کو بھی کھا جاؤں۔ وہ آنکھ ونک کیے شرارت آمیز انداز میں بولا تو گل رخ نے سٹپٹا کر نظریں چرائیں۔ ویسے میرا کچھ اور کھانے کا موڈ ہے، دو گی؟ کیا؟ اس نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریڈ ایپلز۔ سمسام نے اس کے گالوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ وہ نہیں ملنے والے۔ اس کی زومانی بات پہ اس کے گال دہکنے لگے تو وہ ٹرے ایک طرف رکھے بھاگنے کے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے پیچھے سے کانوں میں سمسام کا کہکہا سنائی دیا۔ لے لیا سمسام نے کھانا؟ عالیہ گردیزی نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، اس نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کیے مؤدب انداز میں دھیمی آواز میں جواباً کہا۔ عالیہ گردیزی تو مخمصے میں پھنسے سوچ رہی تھی کہ سمسام نے کافی منگوائی تھی، پھر کافی کی بجائے کھانا رکھ کیسے لیا؟ یہ تو اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ ملک عاشر نے بھی چونک کر اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں عجب سا سرور اور دھنک رنگ بکھرے دکھائی دے رہے تھے جو اس کے معصومانہ حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سوچ پہ سر جھٹک دیا۔ جو بیٹا، اب تم گھر باہر، گل خان تمہارا انتظار کر رہا ہے، رات بہت ہو گئی ہے،
برتن باقی ملازمین سمیٹ لیں گے۔ عالم گردیزی نے ملائمت سے کہا۔ گل رخ کل وقت پہ آ جانا۔ عالیہ گردیزی اسے جانے سے پہلے یاد دلانا نہیں بھولی۔ اماں جان، کل ہمارے کالج میں فیئر ویل پارٹی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سے آ سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ الوداعی کلمات ادا کرتے وہاں سے باہر نکل گئی۔ نیا دن طلوع ہوا تو سورج نے اپنی روشنی چار سو پھیلائی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سمسام اپنے کمرے میں ورزش کر رہا تھا، جبکہ باقی سب باہر ناشتہ۔ وہ شاور لیے فریش ہو کر باہر آیا۔ اس کی عادت تھی جاب پہ جانے سے پہلے عالیہ گردیزی اور عباس گردیزی سے مل کر ان کی دعائیں لے کر جاتا تھا۔ اس نے آج اوور ٹائم لگانے کا سوچا تھا، تبھی فرسٹ ٹائم ہی تیار ہو کر باہر آ گیا۔ گڈ مارننگ گرینی، سمسام نے کلائی میں موجود بریسلٹ کو گھماتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا۔ گڈ مارننگ بیٹا جی، آؤ یہاں بیٹھو، ناشتہ کرو۔ عالیہ گردیزی نے اسے سامنے خالی چیئر پہ بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ نہیں گرینی، موڈ نہیں، اس نے بنا عاشر کی طرف نظر کیے ان سے کہا۔ مجھے دیکھ کر بیچارے کا موڈ خراب ہو گیا ہوگا۔ عاشر نے جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے استہزائیہ انداز سے کہا۔ بیچارے تو تم بنو گے جب ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑانے کی وجہ سے پنچ کھاؤ گے۔ وہ قہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دانت کچکچا کر بولا۔ اس کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بھجی۔ مجھ سے پنگا؟ عاشر بھی کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کون سی دشمنی ہے تم دونوں کی جو ختم نہیں ہوتی؟ حد ہے، صبح صبح شروع ہو گئے، آپس میں نہ سلام نہ دعا۔ عالم گردیزی نے درمیان میں آ کر بچ بچاؤ کیا۔ بیٹھ جاؤ عاشر تم، عالیہ گردیزی اسے ڈپٹنے کے انداز میں بولی۔ جاؤ سمسام، تم جہاں جا رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ عالیہ گردیزی نے فی الحال اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا تو وہ اللہ حافظ کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ عاشر کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا، جبکہ عالیہ گردیزی منہ میں سمسام کی حفاظت کے لیے مختلف آیات کا ورد کر رہی تھی۔ تم اور صبح صبح میرے گھر، سب خیریت تو ہے نا؟ گل رخ نے شازمہ کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر حیرانگی سے استفسار کیا۔ کیوں؟ تمہارے گھر آنے پہ کیا بین لگا ہے؟ نہیں آ سکتی کیا؟ اس نے خفگی سے منہ پھلا کر کہا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا۔ گل رخ نے اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر فوراً ملائمت سے کہا۔ باہر دیکھا ہے کتنی ٹھنڈ ہے آج؟ شازمہ نے شال کو اتار کر تہہ کرتے ہوئے ایک طرف رکھا اور سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ ہاں دیکھا ہے، آج تو صحیح کوہرا چھایا ہوا ہے۔ گل رخ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسے چارپائی پہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ واقعی یار، باہر اتنی دھند تھی، 10 قدم پہ چلتا ہوا انسان نہیں دکھائی دے رہا۔ بہت مشکل سے پہنچی ہوں یہاں۔ پتہ ہے بابا کی کل رات سے منتیں کر رہی تھی کہ مجھے کام پہ جانے سے پہلے تمہارے گھر چھوڑ جائیں۔ بالآخر میں کامیاب ہو ہی گئی یہاں آنے میں۔ شازمہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پتہ ہے، میں نے سوچا تھا آج شام فیئر ویل پارٹی میں ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گی، تبھی یہاں آئی۔ اب بتاؤ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ چٹکی بجاتے ہوئے مسکرائی۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، مگر میں نے بابا سے ابھی تک جانے کی اجازت نہیں لی، اور فنکشن شام کا ہے، آتے ہوئے رات ہو جائے گی۔ پھر بابا کے مالکوں کے ہاں کھانا بنانے بھی جانا ہے کیونکہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ اچھا تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دل ہے نا پارٹی میں جانے کا یا نہیں؟ شازمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ وہ سوچوں کے تانے بانے بننے لگی۔ جو سچ ہے اور جو دل کر رہا ہے وہی بتاؤ، شازمہ نے کریدا۔ ہاں دل تو ہے، مگر، اس نے افسردگی سے سر جھکائے کہا۔ بس پھر یہ اگر مگر چھوڑو، دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ مسئلوں کے حل نکالنے کے لیے ہی نا، تو میں نکالتی ہوں ابھی حل۔ شازمہ چند لمحوں کے لیے سوچنے لگی، پھر بولی۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بابا تو ڈاکٹر سے دوائی لینے گئے ہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو گل رخ نے دروازہ کھولا۔
یہ لو گل رخ، اپنی اماں کو دوائی دے دو، مگر کچھ کھلانے کے بعد دینا۔ وہ اسے ہدایت دینا نہیں بھولے۔ جی بابا۔ گل رخ زرمینے کو دوائی دینے لگی کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ زرمینے کو ناشتہ کروا چکی تھی۔ چچا، آپ مہربانی کر کے گل رخ کو میرے ساتھ فیئر ویل پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت دے دیں۔ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پارٹی 6 سے رات 9 بجے تک ہوگی۔ آپ رات کو اسے کالج سے واپس لینے آ جائیے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس کا دھیان رکھوں گی۔ پلیز 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 اسے جانے کی اجازت دے دیں، شازمہ نے التجائیہ انداز میں کہا۔ بیٹا، گل رخ نے تو مجھ سے کسی بھی پارٹی میں جانے کی بات ہی نہیں کی، گل خان نے سامنے سے آتے ہوئے گل رخ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بابا، وہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر کھانا بنانے بھی جانا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب دیکھوں یا پارٹی میں جاؤں۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے پریشان کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر رات بہت ہو جائے گی گل، زرمینے نے منع کرنا چاہا۔ زرمینے، جانے دیتے ہیں نا، اسے کل سے سارا گھر کا کام کر رہی ہے، تمہیں سنبھال رہی ہے، پھر عباس صاحب کے گھر کا کام کرتی رہی، 2 گھڑیاں جا کر دوستوں کے درمیان گزارے گی تو تھکن اتر جائے گی، گل خان نے کہا تو زرمینے نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، کل کو سسرال جائے گی، وہ نہیں دیکھتے اتنے نخرے، زرمینے ذرا خفگی سے بولی۔ جب تک ہمارے پاس ہے تب تک تو اس کا خیال رکھیں گے نا، آگے پروردگار مالک ہے اس کی قسمت کا، وہ انشاءاللہ بہتر ہی کرے گا۔ اور میری بات سن لو، ابھی میری بیٹی پڑھ رہی ہے، اتنی جلدی شادی نہیں کروں گا اس کی۔ شادی کیوں نہیں کریں گے؟ اچھا رشتہ آیا تو میں نے نہیں دیکھنا پڑھائی وڑھائی کو، میں نے تو رشتہ پکا کر دینا ہے۔ اچھا چل اب بس کر، مہمان کے سامنے شروع ہو گئی۔ انہوں نے زرمینے کو پاس کھڑی شازمہ کا احساس دلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ زرمینے کی اجازت ملتے ہی گل رخ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ گل رخ نے زرمینے سے کہا، میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، شام تک ایک اور خوراک سے بہتر ہو جائے گی، میں وہاں جا کر تیاری کروں گی، تم وہاں ہی آ جانا اپنے بابا کے ساتھ، پھر میری مدد کروا دینا۔ زرمینے نے اپنی بیٹی کے چہرے پہ پھیلے خوشی کے رنگوں کو ماند نہیں پڑنے دیا۔ آؤ اب اجازت مل گئی ہے تو تیاری کرتے ہیں۔ شازمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ تھینک یو شازمہ۔ گل رخ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبا کر ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے تو یہ بات سن لو اور سمجھ بھی لو کہ دوستوں میں نو سوری نو تھینکس۔ چلو اب آگے بولو، شازمہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ میرے پاس پارٹی میں جانے کے لیے کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں، اور پھر فیئر ویل پارٹی میں بلیک تھیم ہے اور میرے پاس تو کوئی بلیک سوٹ نہیں، کیا کروں؟ وہ یاسیت سے لب بھینچ گئی۔ شازمہ دی گریٹ کے پاس سب مسئلوں کا حل ہے۔ وہ پھر سے چٹکی بجا کر ہنسی۔ اور تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی، یہی دکھانے کے لیے تو یہاں آئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا بیگ کھول کر اس میں سے 2 سوٹ نکالے۔ ایک شارٹ فراک اور پلازو تھا، جبکہ دوسرا لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ۔ دونوں کے دوپٹوں کے بارڈر پہ سلور ستاروں والی نفیس سی لیس لگی تھی، بالکل ویسی ہی لیس گلے اور دامن پہ بھی لگی تھی۔ وہ سیاہ ڈریس دمک رہے تھے۔ واؤ شازمہ، یہ تو بہت پیارے ہیں۔ گل رخ نے اس پہ ملائمت سے ہاتھ پھیر کر ان کی نرمی کو محسوس کیا۔ میں نے اپنی پاکٹ منی سے دونوں بنوائے ہیں، ایک تمہارا اور ایک میرا، شازمہ نے مسکرا کر بتایا۔ نہیں شازمہ، میں نہیں لے سکتی، بندہ جب کسی کو کچھ دے نہ سکے تو پھر اسے لینا بھی نہیں چاہیے۔ چل ہٹ، شازمہ نے اس کے شانے پہ تھپڑ مارا۔ دوستوں میں یہ سب نہیں چلتا، ہم کون سا لین دین کر رہے ہیں؟ یہ ڈرامے بازیاں نا میرے سامنے مت چلانا، چپ کر کے بتا مجھے کون سا پسند آیا تجھے، جو تجھے پسند آیا وہ تو پہن لے اور دوسرا میں پہن لوں گی۔ لیکن شازمہ، گل رخ نے اسے منع کرنا چاہا۔ دیکھ، اگر تو نے انکار کیا نا تو سچی میں نے چلے جانا ہے یہاں سے، اور پھر تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ یہ والا۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے گل رخ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی یا صفت کہ وہ کسی کو خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گل رخ نے سارے گھر کی صفائی کی، پھر شام کے لیے کھانا بنایا۔ اب وہ فریش ہوئے دونوں پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ گل، یہ کیا؟
تو مرگ میں نہیں جا رہی، پارٹی میں جا رہی ہے۔ گل رخ کو اپنے سنہری بالوں کو چٹیا کی صورت باندھتے ہوئے دیکھ کر شازمہ نے ٹوک دیا۔ میں روز ایسے ہی بال بناتی ہوں، گل رخ نے سادگی سے کہا۔